औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए तमाम दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है। हमने आज डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से NA-242 नेशनल असम्बली का हल्का है, वहाँ से पार्टी ने मुझे कहा है फॉर्म जमा कराने के लिए, तो मैंने फॉर्म जमा कराए। और पार्टी ने हुमायूं उस्मान साहब को NA-243 से फॉर्म जमा कराने के लिए आज कहा है, तो हमने फॉर्म जमा कराए। और PS111 फयाज़ खान साहब भी जो है वो फॉर्म यहाँ इसी केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जमा कराएंगे सूबाई असम्बली के हल्के पे। MQM मुनज़्ज़म है, मुत्तहिद है और पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर इस शहर में 15 सालों से सूबाई हुकूमत खातिर ख्वाह कोई काम नहीं कर सकी। हम आखिरी काम जो है शहर में हमारे ही ज़माने का हुआ है। हमारे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज 15 सालों की सूबाई हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की रही है, उसके बाद ऑफिशियल रैंकिंग में ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों की रहने की जगह है। पूरी कराची क्या पूरे सिंध में 22,000 अरब रुपए क्लेम किया जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से खर्च हुए। 22,000 अरब रुपए खर्च करके कोई एक यूनियन काउंसिल नहीं दिखा सकते जहाँ पर पीने का पानी आता हो, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता हो, जहाँ की रोड जो है वो साबित हो, टूटी हुई ना हो, जहाँ पर रात में लाइट हो, सुबह गैस हो, अस्पताल में दवा हो, स्कूल में तालीम हो। एक यूनियन काउंसिल नहीं है। तो हम वो लोग हैं जो कि अपने काम बता सकते हैं कि जब हमारे पास ज़रा सा भी इख्तियार था, वसाइल थे, तो ये शहर जागता था, बनता था। अंडर पासेस का, फ्लाईओवर का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, पार्कों का, पानी की लाइनों का, सीवरेज की लाइनों का जाल बिछाया, जाल। और बिला रंग नस्ल मसलक के तफरीक के हमने लोगों के डोर स्टेप पे जाकर उनकी खिदमत करने की कोशिश की है। जब उस वक्त हुआ, आज तो हमारे साथ पहले से ज़्यादा इस शहर में जो इबाम था पहले कि MQM कोई एक एथनिक जमात है, जमात की पार्टी है, सिर्फ मौजूदों की पार्टी है। 15 सालों के बाद, इस 15 साल दौर में सारी ज़ुबानें बोलने वालों ने अपने ऑप्शंस आजमाने के बाद आज इस नतीजे पे पहुँचे कि MQM के अलावा इस शहर को और कोई बनाने संवारने वाला नहीं है। लिहाजा सारी ज़ुबानें बोलने वाले आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे झंडे के नीचे आ चुके हैं और बड़ी तेज़ी से जो बच गए वो आ रहे हैं, क्योंकि सारी दूसरी पार्टियां जहां पर वो थे वो सब फेल हो गए। हमने सबको गले लगाया है, हमने पहले भी खिदमत की है। अब हम साथ मिलकर इस शहर को दोबारा तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर बनाएंगे। हमारा ये मानना है, ये शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान को पालता है। ये खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। जो आज इसकी हालत है, तबाही बर्बादी, पाकिस्तान उसका मुंह बोलता सबूत है। ये जो हमारे हलके हैं बल्दिया टाउन के और केमाड़ी के हलके हैं, और इसमें सारी ज़ुबानें बोलने वाले रहते हैं। हमने, अगर आप मुझसे पूछें, मैं इस हलके में इसकी खुशहाली देखकर नहीं आ रहा, मैं इस हलके में इसकी बदहाली देखकर आ रहा हूँ। ये मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन इलाका है, हल्का है, कि जहाँ पर ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर 2 महीने के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है। 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी आता है, साल में 6 घंटे का पानी आता है। गरीब तरीन लोग रहते हैं जो कि एक कनस्तर बेचारे ख़रीद नहीं सकते। तो मेरे यहाँ पर आने की वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने, पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, अल्लाह ताला ने मुझे काम करना सिखाया है, मुझे इस काम की समझ दी है। और मेरी पार्टी ये समझती है कि मुस्तफ़ा कमाल, हुमायूं उस्मान मिलकर हम इस इलाके की पसमानदगी को दूर करेंगे, लोगों के मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सारे अगर मसाइल हल नहीं कर सके तो उन मसाइल में कमी ज़रूर वाक़ई होगी। हमें पता है कि हम रातों में जाग सकते हैं, हमें पता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें ख़रीद नहीं सकती। हमने अपने बच्चों को एक नवाला भी हराम नहीं खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी पोजीशनों पर रहे।
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس علاقے کی غربت کو، پسماندگی کو، اس علاقے کی پریشانیوں کو بہت سارے امیدوار ابھی جو آئیں گے ان سے زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ یہاں پر فارم جمع کرایا ہے. ہمارے عثمان صاحب نے یہ فارم جمع کرایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے. لوگوں کو اس والی بات کا بہت احساس ہوگا. اچھا، اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ جو آپ لوگوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آغاز ہوا تھا وہ کس نتیجے پر پہنچی ہے؟ بالخصوص این 242 سے شہباز شریف صاحب بھی، ان کے لوگ یہاں مقامی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں. اس تمام طرف دیکھیے ہماری کسی نام پر کوئی گفتگو نہیں ہے. ایک میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہماری ناموں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. ایک کانسیپچولی ایک بات پہ ڈسکشن ہے، وہ یہ کہ جس کا جہاں اثر و رسوخ ہے دوسری پارٹیاں وہاں پر ان سے کمپیٹ نہیں کریں گی بلکہ ان کو کمپلیمنٹ کریں گی. یہ ایک اوور آل ایک کانسیپچولی یہ بات اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم نے رزلٹ دیکھنے 2013 کے 2018 کے رزلٹ تو ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اس انتخابات کو تو کوئی نہیں مانتا. وہ آر ٹی ایس سسٹم خراب ہونے والا الیکشن تھا، نہ جیتنے والا مانتا ہے نہ ہارنے والا مانتا ہے. تو 2013 کے جو رزلٹ تھے وہاں سے اور سب کو پتہ ہے کہ کس پارٹی کا کہاں پہ کس کا اثر و رسوخ ہے. تو جہاں پر جو پارٹی زیادہ اثر و رسوخ والی ہوگی دوسری ساری پارٹیاں جن سے بات چیت ہے وہ ان کو مدد کریں گی، ان سے وہاں پر کمپیٹ نہیں کریں. یہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھتی ہے بات. بتائیے گا آپ نے اسلام آباد میں پٹیشن فائل کی تھی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، فیصلہ بھی آیا تھا، تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا تبدیلی ہوئی ہے یا اسی حلقہ بندی پہ الیکشن ہوگی؟ نہیں، ڈیلیمیٹیشن کے ہمارے فیصلے اسلام آباد نے تو ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا. الیکشن کمیشن نے ابھی اس کے اوپر کوئی جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے، تو ہم اس کے اوپر اس کو پرسو کر رہے ہیں. اور میٹنگز میں ساری باتیں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے مانی تھیں اور انہوں نے کہا تھا یہ پروسیس اپنا لیں، ہم آپ کی ساری بات مانتے ہیں. تو لیٹس سی کہ وہ جو ہم نے پروسیس تو اپنا لیا، پروسیجر سارا کورٹ میں جانے والا، کورٹ سے ڈیسیجن بھی آ گیا. لیٹس سی کہ وہ ہمارے حلقوں کو ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں ان کی نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے. اچھا، یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے جو اور لیڈرشپ ہے اور ڈپٹی کنوینرز ہے کہ وہ کس کس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے، فارم وصول کریں گے؟ کوئی ایسا فیصلے ہو چکے ہیں؟ فیصلے ڈیفینیٹلی کنوینر ہمارے جو ہیں وہ المقبول صاحب، ان کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں. اور جس کو وہ جہاں کے لیے کہتے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، فارم بھرتے ہوئے نظر آئیں گے.
ابھی تک تو مجھے پارٹی نے یہیں کے لیے کہا ہے بھائی, اور فیس بڑی زیادہ ہے یار, 30,000 روپے دینے پڑتے ہیں, تو جو ہے واپس بھی نہیں ہوگی یہ. تو ابھی تو مجھے یہیں کا کہا ہے, اور ابھی اس میں جب اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایم کیو ایم انتخابی سرگرمیاں پہلے سے آغاز کر چکی تھی, تو کنوینر کی جانب سے کیوں لیٹر لکھا گیا الیکشن کمیشن کو اس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ نہیں, ہم نے آگے بڑھانے کے لیے نہیں اس نہیں کے نہیں نامینیشن کے ہاں لیے ہاں وہ دیکھو 2 دن ہے نا, آج اور کل, تو ہم نے ڈیٹ بڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی چونکہ ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور اتنے نئے فیسز بھی پرانے فیسز بھی, کہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے 2 دن ہمارے لیے کم ہیں کہ سب لوگ جمع کرا سکیں. یہ ورنہ جو ٹھنڈی پارٹیاں ہیں تو وہ تو پھر جو ہے وہ آرام سے 2 دن میں کر لیں گی. ہمارا جو ہے وہ حساب تھوڑا سا گرم ہے ابھی نا, بڑا معاملہ, تو اس لیے تو ہمارے پاس بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں, تو ہمیں یہ دشواری پیش آ رہی ہے کہ ان کو 2 دن میں کیسے مینیج کریں. اس لیے نہیں بڑھائیں گے, کریں گے کچھ نہ کچھ کر کے دن اور رات. دیکھیے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور پولیس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہونا ہے. ابھی بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کماڑی کے NH-243 کے حلقے میں, اور 3 ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں. اب سے 40 دن پہلے جو ہے وہ منگو پیر کے علاقے میں ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے آج سے 2 مہینے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے سوراب گوٹ پہ ہمارے آفس پہ اٹیک ہوا. اور ہم نے, آپ دیکھیں گے سارے ایپیسوڈز پہ, تینوں ایپیسوڈز پہ ہم نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا کہیں پہ بھی, اور ہم نے بہت ہی اس شہر کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ہم نے بہت صبر سے کام لیا, اور جو پولیس ہے اور انتظامیہ اسی سے درخواستیں کر رہے ہیں, بول رہے ہیں. لوگ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے. ظلم کیا ہے انہوں نے, اور جو بھی کر رہا ہے, جو بھی پارٹی انوالو ہے اس کے اندر, اس کو اپریہینڈ کرنا چاہیے, روکنا چاہیے. اس لیے کہ اس شہر کا امن جو ہے وہ بہت قربانیوں کے بعد واپس آیا ہے. اس کو وی وڈ بی دا لاسٹ پرسن, ہم لوگ آخری لوگ ہوں گے جو خدا نہ خواستہ اس امن کو کہیں سے نقصان پہنچائیں. ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں, ابھی ہمارے ساتھیوں کی جانیں گئی ہیں, لیکن ہم نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ طاقت دے, ہدایت دے, اور وہ ہمیں جو ہے انصاف فراہم کریں. جہاں تک بات کی آپ نے دوسری بات کی, دیکھیے گون آر دا ڈیز, ایسا نہیں ہے. سب جو ہے بولنے میں سوچنے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں. ہم یقین کریں, آپ لوگ جب پوچھتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے, ورنہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا. تو ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں بہت زیادہ. امن و امان کی آپ نے بات کی, ہم نے جب سے دیکھا ہے کہ تمام کراچی کے معاملات میں امن و امان کا ذکر ہو یا چائنا کٹنگ کا ہو, سارا الزام MQ پر آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں تمام کی تمام جماعتیں دودھ کی دھلی ہوئی ہیں. ایسا کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے ظاہر کریں گے اس اثر؟ نہیں, ہمیں زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھنا چاہیے, اور زبان خلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے. اور جو زبان خلق ہے وہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس شہر میں, آپ دیکھیں ہم نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے. ہم روزانہ کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, کسی اور کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو اگر خلق ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم تو گھروں سے نہیں نکل سکتے. تو ہمیں اس پرسیپشن پہ جو دشمن اور مخالفین جو جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں اس پہ زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو وہ ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے ورغلانے میں آ نہیں رہے. عوام ہم سے الحمدللہ روزانہ جڑتی چلی جا رہی ہے, بلکہ ساری قومیتوں کے لوگ آج, اگر سوراب بورڈ پہ ہمارا اقبال محسود ہمارا کینڈیڈیٹ ہے تو پختون ہمارے ساتھ ہے نا شہر کے. آج اگر ہم جو ہے وہ ملیل کے گوٹوں سے سندھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں, لیاری میں جو ہے وہ ہم اگر فرض کریں سپورٹ کرتے ہیں, اور یا ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے, تو ہمارے بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پختون ہیں, تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں نا, اور زیادہ جڑتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو آپ زبانوں کی بنیاد پر لڑا بھی لیتے تھے, اب تو زبانوں کی بنیاد والا چکر بھی MQM نے ختم کر دیا. 22 کی 22 جگہوں پہ ہر زبان بولنے والے کی جگہ سے وہ زبان بولنے والا اس ایتھنک گروپ کا آدمی MQM کے جھنڈے کے نیچے الحمدللہ آ چکا ہے. شکریہ, تھینک یو.